अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कल साबिक सदर और साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ साहब तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गए और आज ये खबर है कि उनकी बॉडी को लाया जाएगा कराची, यहाँ पे उनकी तदफीन होगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज़ शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और तब से लेके 18 अगस्त 2008 तक वो बतौर सदर मुमलिकत जब तक मुस्ताफ़ी नहीं हुए तब तक बड़ा एक हंगामा खेज़ किस्म का दौर गुजरा। ये मुल्क उससे गुजरा जिसके उनके जो खासकर सिक्योरिटी हवाले से जो उनके फैसले थे, जो पॉलिसीज़ थी, उसके असरात आज तक कहीं ना कहीं मुल्क में मौजूद हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2 बार आइन को मुअत्तल किया, कई बार अपनी मर्ज़ी की उन्होंने तरामीम करवाई और उनके जो अल्फाज थे वो आज तक गूंजते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आइन महज एक कागज़ का टुकड़ा है और इसे रद्दी की टोकरी में फेंका जाना चाहिए। तो वो तो एक फ़ौजी आमिर थे, लेकिन आज अवाम ये सवाल करते हैं और हमसे भी ख़ास तौर पे कहते हैं कि ये सवाल किया जाए कि अपने आप को जमहूरी कहलाने वाली जो सियासी जमातें हैं, क्या वो आइन के साथ अमली तौर पर वैसा ही खिलवाड़ नहीं कर रही? वो तो आइन को मानते ही नहीं थे मुशर्रफ साहब, लेकिन क्या ये लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे? जो कि PTI के दौर में आखिरी दिन तक जब उन्होंने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया, असेंबलियाँ डिज़ोल्व की, इसको अदालतों ने गैर आइनी कहा, या फिर अभी जो हुकूमत बैठी हुई है उन्होंने गवर्नर्स जो है वो सूबाई असेंबलियों की इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने के बावजूद, या फिर हम देखते हैं रातों रात अपनी सहूलत के लिए किसी न किसी तरह की आइनी तरामीम कर दी जाती हैं। तो क्या ये तमाम जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, वो मिलकर परवेज़ मुशर्रफ की इस बात को दुरुस्त साबित नहीं कर रही? एक हमारा मौजू ये होगा। और इसी से लिंक करते हुए इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक की पहले बात हुई थी और आज बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबलियों का जो इलेक्शन है वो अगर 90 रोज़ के अंदर नहीं होता तो हम जेलें भरेंगे, ये तहरीक का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत आइन की हुक्मरानी और बालादस्ती के लिए 90 रोज़ के अंदर सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन करवाएगी, या फिर जो इमरान खान साहब की ये जेल भरो तहरीक है इसको एक आखिरी ऑप्शन के तौर, इमरान खान साहब के पास एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे देखा जाए। ये होगी एक डिस्कशन। दूसरा जो अहम मौजू होगा हमारा वो है डॉन न्यूज़ की, डॉन की ये एक्सक्लूसिव खबर है सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर रियाजुल हक साहब की, जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम के लिए एक बिल की तैयारी है जो कि जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर अदलिया और मुसल्लह जो अफवाज हैं उनके किसी भी रुकन की तज़हीक, तौहीन और उन पर इल्ज़ाम आयद करने को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया जाएगा और उसकी सज़ा 5 साल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना, ये दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। तो क्या ऐसी कानून साजी भी आइन की दीगर कई शिकों की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और वही सिलसिला नहीं होगा जिसके ऊपर खुद इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जमातें तनकीद करती रही थी जब PTI के दौर में ऐसी बात हुई थी? इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में खुद रियाजुल हक साहब, जिनकी रिपोर्ट का मैं हवाला दे रही हूँ, सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, हमें नासिर हुसैन शाह साहब ज्वाइन करेंगे, आप वज़ीर बल्दियात सिंध हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, और हमारी खुसूसी दावत पर मुनीब फारूक साहब भी हमारे प्रोग्राम में आज शरीक हुए हैं, तज्ज़ियाकार हैं और कानूनी मामलात के हवाले से भी आपसे बात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रियाज साहब से आगाज़ करूँगी ताकि हमें बेसिक कुछ मालूम हो सके। रियाज, आपकी ये खबर थी और इसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक बेसिकली हुकूमत क्या करना चाह रही है? तनकीद की डेफिनेशन क्या होगी? और PTI के दौर में भी वो इस तरह का काम करना चाह रहे थे, तनकीद हुई, इन जमातों ने भी की थी, इनकी क्या इसके पीछे? बहुत शुक्रिया। अब शुक्रिया आपसे। 8 अप्रैल 2022 को जब ये पिछली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही थी तो उस दिन यानी 11 को वो गई और 8 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका का जो ऑर्डिनेंस जो फरवरी 2022 में आया था उसको नल एंड वॉइड करार दिया। और उसकी जो लैंग्वेज है और ये जो बिल है जो हुकूमत लाना चाह रही है इस वक्त, जो मौजूदा PDM की हुकूमत है, वो बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। सिर्फ ये है कि ये जो तरामीम है ये PPC में की जा रही हैं और CRPC में की जा रही हैं, जिसके तहत 5 साल की कैद होगी कोई भी जो आर्मी को और जुडिशरी को जो मेल इंटेंशन के साथ और मलेशियस तरीके से जो स्कैंडलाइज करेगा, ऐसे अल्फाज को चुनाव करेगा। और हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में था कि दूसरी जो PDM की जमातें थी वो करती थी। अब जो है बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वगैरह की तरफ से और PTM जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का वो करती है, वीडियोज़ भी इस तरह की आती हैं। इसको काउंटर करने के लिए बेसिकली ये किया गया। काबीना के कई अरकान से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि यार हमसे हो नहीं पा रहा और जाहिर है तो, लेकिन जब कुछ ज़्यादा और लोगों से बात की तो नाम न बताने की शर्त पे उन्होंने बताया यार आपको पता है लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं, यानी जिसके ही कहने पे हुआ। तो जुडिशरी का नाम तो ज़ाहिर है 99 में से 100
100 میں سے 99 جو کمپلیٹس ہوتی ہیں وہ آتی ہیں ظاہر ہے آرمی کی طرف سے، اور ایک جو ہوتی ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے ہوتی ہے. تو ظاہر ہے یہ کھل کے بات ظاہر سب کے سامنے ہے کہ پہلے کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اب کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. 5 سال کی سزا ہے، 10 لاکھ کا جرمانہ ہے، نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ہوں گے اس کے. اور ایکسپلینیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز اگر لکھی گئی ہے اور اگر وہ صحیح ہے تو اس قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے انٹیریئر منسٹری سے اس کی اجازت جو پہلے لی جاتی تھی لوگوں کو اریسٹ کرنے کی، FIA وغیرہ جو لیتی تھی وہ لی جائے گی. تو یہ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ کور دیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، کچھ جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو ہے وہ مس یوز ہوگا اور وہ کھل کے ہوگا. جیسے پہلے بھی کہا جاتا ہے. سینیٹر صاحب اب آپ سے میں اس کے اوپر کیا تنقید کرواؤں، کیونکہ جاتے جاتے آپ کی حکومت نے آخری دنوں کے اندر بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے اپروو کروا لیا تھا اس بل کو. اسی نوعیت کا تھا جیسے ریاض صاحب بھی بات کر رہے ہیں، امجد علی خان صاحب نے اس کو پیش کیا تھا، اور آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ جو تنقید کرے اداروں کے اوپر آپ کے دور میں آپ لوگوں پہ الزام ہے تو اس کو سخت سے سخت ایسی ہی سزا ہو. تو اب اس کو یا تو ہم کارما کہیں یا پھر یہ کہا جائے کہ اصول کسی کے بھی نہیں ہیں، نہ اس وقت تھے نہ اب اصولوں کا خیال کیا جا رہا ہے. تیسری بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے تیسری کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اچھا، اور اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی، چینل مشرف کی نہیں آج کلپ دکھا رہے تھے وہ کہ جی NRO دے کے پہلے پھر کہتے ہیں کہ جی بس ایک آپ نے فیصلہ کیا جو اس وقت ٹھیک تھا لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ یہ غلط تھا. لیکن ابھی یہاں تو کہہ دیا گیا ہے نا کہ ہماری طرف سے جو قانون بنا تھا اس کو تو کل، اور یہ اسی طرز کا قانون بنا تھا تو اس کو تو ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا نا. تو اگر اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے تو اب ماشاءاللہ ہم اس کو کالعدم قرار کروائیں گے. اس وقت کسی اور کی پٹیشن پہ کالعدم ہوا تھا تو پھر یہی سلسلہ رہے گا. ٹیمپلیٹ تو جب حکومت میں نہیں ہوں گے تمام اصول ہوں گے، کالعدم کروایا جائے گا، اس کے پیچھے جایا جائے گا. جب حکومت ہوں گی یہی شیریں مزاری صاحبہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں جو آج تنقید کر رہی ہیں. میں نے ایکچولی نہ اس وقت کا قانون دیکھا ہے نہ اس وقت کا قانون موجودہ جو ابھی آیا وہ دیکھا ہے. تو میں اگر آپ نے بتایا ہوتا تو تھوڑی تیاری کر کے آتا یا پڑھ کے آتا اس کو، اس لیے میں بلائنڈ اس کے اوپر کر رہا ہوں تبصرہ. تو میں اس کے جو بنیادی اصول بتائے گئے ہیں اسی پہ بات کر سکتا ہوں. بلکہ مجھے ایک خیال آیا ہے بڑھ کے انٹرسٹنگ ہوگا کہ اسی طرح کی اگر یہ قانون رائج ہو جاتا ہے تو اس کو چیلنج کرتے رہیں گے، وہ تو کورٹس میں تو ہمارے سلسلے چل ہی رہے ہیں بہت سے معاملوں پہ. دوسرا یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک میں ہمیں ہیلپ کرے گا نا، کیونکہ جس نے جیل جانا ہے جو چاہے ٹویٹیں کر دے گا اور نان اویلیبل اندر ہو جائے گا تو یہ بھی آسانی ہوئے گی. تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں نا جیل بھرو تحریک کے لیے. تو میں تو اس کو پازیٹیولی لے رہا ہوں ہر طریقے سے. اور میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ چلیں ہم نے وہ قوانین کوئی کسی قسم کے منظور کروائے، ہمارے دور میں منظور ہوئے جو کہ متنازع تھے، کچھ اس میں کالعدم ہو گئے کچھ نہیں ہوئے، یا ہم ان قوانین کو بروئے کار کہاں لائے ہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اگر حزب اختلاف کے پالیٹیشینز تھے تو وہ کیسز منی لانڈرنگ کے تھے، وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے تھے جو باہر سے آ رہی تھیں، اور وہ چپراسیوں کے اور ان کے وہ تھی. ہاں میں مطلب وہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ نوعیت ان کی دیکھیں اور ان کیسوں کی نوعیت دیکھیں. کیا ہو رہا ہے کہ اب موجودہ گورنمنٹ ایک اور سہارا ڈھونڈ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی تنقید کی آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 124A کے اوپر جو کہ سیڈیشن والا ہے، اور اتنی وہ اب ٹریجری بینچز کے سینیٹرز اور MNAs جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کی ریپیل کے لیے لے کے آئیں گے پرائیویٹ ممبر اس کے اوپر. پھر ہم جب بات کرتے ہیں اور کلونیل ایرا کے لاز کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ PTI کے دور میں PTI کے اندر سے بھی آوازیں چلو وہ 124A گورنمنٹ یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ 124A کا سہارا لینا چھوڑ دیں کیونکہ وہ کلونیل زمانے کا قانون ہے اور بڑی اس پہ ان کی کیچڑ اچھل رہی ہے. تو اس کا ایک نیم البدل انہوں نے کہا کہ چلو جی 21ویں صدی کا 2023 کا ایک نیم البدل لے آتے ہیں. شاہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. پہلے آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. ناصر شاہ صاحب، کیا آپ کی جماعت اس کو سپورٹ، اس بل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ پروگرام میں کہ کوئی بھی انٹینشنل ریڈیکیولنگ یا اسکینڈلائزنگ آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر سزا دی جائے گی؟ وہی بل جس میں آپ کی جماعت سمیت سب لوگ تنقید کر رہے تھے جاتے جاتے جب عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے یہ پیش کیا گیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے. تو اب اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، جو بھی اس طرح کے قوانین ہوں، ہیومن رائٹس یا جو بھی حقوق ہیں انسانی، ان کے خلاف ہوں گے، ان کو تو ظاہر ہے ہم لوگ سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ جو اس طرح کی چیزیں جو ویسے ملک کے لیے، انسٹیٹیوشنز کے لیے اور اخلاقی طور پر
پورے معاشرے کے لیے اگر اس میں کوئی اس طرح کی خرابی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی بہت سارے جو تقاضے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ضرور کیا جا سکتا ہے، اور لیکن یہ ضرور ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور وہ جو وکٹمائزیشن ہے اس لحاظ سے کوئی قانون سازی نہ ہو. لیکن اگر اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے کوئی بہت ہی ضروری قانون سازی ہے تو وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد. منیب صاحب، اب یہ جو انٹینٹ ہے، اب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کے لیے، تو اصلاح کے لیے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی. یہاں پہ انٹینٹ کو کس طریقے سے جج کیا جائے گا؟ کون طے کرے گا کہ اس بندے کی نیت کیا تھی جب اس نے یہ بات لکھی، اور کون یہ بات تسلیم کرے گا جیسے ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے الزام لگایا تو وہ درست لگایا یا نہیں لگایا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو آپ؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے آپ سے؟ جی جی بالکل. اچھا، کیونکہ یہاں لائٹ چلی گئی ہے تو شاید آپ کو میری شکل ابھی نظر نہ آئے، تو ابھی آ جاتی ہے میرے خیال میں ٹھیک ہو جائے گا. ہم آواز پہ گزارا کرتے ہیں. جی جی، ابھی آواز پہ آپ گزارا کریں، اب شاید شکل بھی نظر آ جائے گی. اب دیکھیے گزارش، یہی حالات ہیں جی، یہ تو براہ راست عوام دیکھ رہے ہیں حالات. جی موم بتی لگائیں. اچھا، اب یہ جو بحث ہو رہی ہے فرینکلی، اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے کچھ باتیں ہمیں ذرا تھوڑے سے غیر مبہم انداز میں بھی اور ان ایمبیگوسلی بھی کرنی چاہیے. پیکا آرڈیننس کے اندر، پیکا قانون کے تحت تبدیلی جو لائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، میں انٹینٹ اس کا بھی برا نہیں سمجھتا تھا اس حد تک کہ ٹھیک ہے جی، مادر پدر آزادی کہیں پہ نہیں ہوتی. آپ اٹھیں، آپ کو کسی دن بہت غصہ ہے، آپ کچھ الفاظ ایسے بول دیں یا سوشل میڈیا پر جا کر آپ ایسی چیزیں لکھ دیں جس سے کسی ادارے کا تقدس پامال ہوتا ہے، کسی شخص کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور وہ شاید تنقید کے زمرے سے نکل کر وہ ذرا پرسنلائز اٹیک ہوتا ہے. میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی جگہ آزادی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ویسے ہی لائبل لاز کا کوئی حال نہیں ہے. لیکن دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو پیکا کے اندر انٹینٹ تھا، وہ انٹینٹ حکومت کا بھی تھا اور مقتدر حلقوں کا بھی تھا. اسی طرح آج اگر جو موجود ہے، اب اگر اس وقت کیونکہ پیکا اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا امینڈمنٹ اس کا، تو اب پی پی سی کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے، 500A کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے. گو کہ 500 موجود ہے، ڈیفیمیشن ہے، لیکن ٹھیک بات ہے، آپ ایک حد سے زیادہ تنقید نہیں کر سکتے. اور یہاں تو لوگ گالیاں اور سمیئر کیمپینز پتہ نہیں کیا کیا، اور جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کی درزاری وہ بھی بڑے شوق و ذوق سے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے یا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کرتے ہیں. تو ریگولیشن کی ضرورت تو ہے. میں ایک بحیثیت ایک عام پاکستانی کے اور ایک قانون کے طالب علم کے اس چیز کو بالکل آنکھیں بند کر کے سپورٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کے پاس کھلی آزادی ہونی چاہیے جی، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. کیونکہ بدقسمت بات یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہماری کوئی پرورش اچھی ہوئی نہیں ہے، ہماری اپ برنگنگ بھی بڑی عجیب کنولیوٹڈ قسم کے حالات کے اندر ہوئی ہے. تو ہم وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. تو ہم نے جو جب ہم بطور تیتر ایکٹ کرتے ہیں تو تب بھی ہم دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنی تنقید کو اچھے الفاظ میں کیسے بیان کریں یا ذرا تھوڑا تہذیب کے زمرے میں کیسے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ایک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ریالٹی موجود ہے. ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ہم ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے، پہلے دن سے لے کر آج تک اسٹیبلشمنٹ کا امپرنٹ رہا ہے، آج بھی موجود ہے، آگے بھی رہے گا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم ایک تو وی شوڈ کم ٹو ٹرمز ود ریالٹی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت حکومت کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ جی یہ چیز کرمنلائز کریں کیونکہ اس کو روکنا چاہیے، اس ایک حد تک میں اس کے ساتھ ہوں کہ ٹھیک ہے جی مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر دوسرے بندے پر بغاوت کی FIR ہو جائے. اسی طرح آج کی حکومت بھی اگر ترمیم کر رہی ہے، پی پی سی کے اندر ترمیم یا انیڈیشن کر رہی ہے ایک سیکشن کا، اور کرمنلائز کر رہی ہے ان لوگوں کو یا اس ایکٹ کو کہ اگر آپ بہت ہی بےہودہ تنقید کرتے ہیں فوج کے اوپر یا جوڈیشری کے اوپر، تو اس کے پیچھے بھی ایک سوچ یہ موجود ہے کہ آپ اس کو کرٹیل کیجئے. اتنی آزادی نہیں افورڈ کی جا سکتی، کیونکہ ہمارے ملک میں ویسے ہی میں نے جیسے پہلے عرض کیا، لوگ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ میں اور آپ کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں فوری طور پر کہیں گے کہ نہیں یہ تو آپ تو وہ جو پریڈیٹرز ہیں ان کا کیس بلڈ کر رہے ہیں. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود ایک جرنلسٹ ہوں، میں آزاد میڈیا کا دائی ہوں، آزادی رائے کا اظہار جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بحیثیت ایک عام پاکستانی کے میں یہ سمجھتا ہوں
مجھے بھی تکلیف ہوگی اگر کوئی انسولیسیٹڈ بڑی ریکلس قسم کی بات میرے بارے میں لکھ دے گا, کوئی جھوٹ لکھ دے گا, میں کہاں ڈیفینڈ کروں گا جا کر خود کو, اور میں تو وضاحتیں دینے میں میری ساری عمر گزر جائے گی. لہٰذا اس کو ذرا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر پہلی دباؤ تھا مقتدر حلقوں کا تو آج بھی ہے. اچھا, تو ریاض جو بات آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں منیب صاحب کی بات سے؟ میرا اس پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پھر تو سیاستدانوں کے اوپر بھی ہر طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہو, پارلیمان کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, جمہوریت کو بھی کویشچن کر کے کسی دوسرا نظام لانے کی بات کی جاتی ہے, صحافیوں کے اوپر سوال کرنے کے اوپر براہ راست پروگرامز کے اندر جب لفافہ کہہ دیا جائے تو ایک بہتان اور بہت بڑا رشوت لینے کا الزام ہے. یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. جب آپ بات کر رہے تھے اسٹوری کے سلسلے میں, تو کیا حکومتی لوگوں کی طرف سے کیسے اس کو ڈیفینڈ کیا گیا, وہ کیا جواز پیش کر رہے ہیں؟ میری جب شاید خاقان عباسی صاحب سے جمعے کی نماز کے بعد اس اسٹوری کے سلسلے میں جب بات ہوئی اور وہ نکل رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈرافٹ تو نہیں دیکھا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو ایگزیکٹلی یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے, جو منیر صاحب نے استعمال کیا, کوئی بھی منہ اٹھا کے اگر وہ ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دے, کوئی کچھ تو ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ سر لیکن اس کو جو مس یوز ہوتا ہے, کہتے ہیں دیکھیں وہ مس یوز تو ہے اور اس کو روکنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کہیں جگہوں پہ کرٹیلمنٹ ہونی چاہیے. یہ بات تو منیر صاحب کی بھی ٹھیک ہے. ان پرنسپل ان اسپرٹ جو ہے اس چیز کو آگے جا کے کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ ہم یہ لانے کا ہمارا مقصد یہ ہے, لیکن اس چیز کو انشور کروانا تمام جرنلسٹک باڈیز کے ساتھ مل بیٹھ کے اور باقاعدہ طور پہ, اور جو ڈیجیٹل رائٹس کی جو ہیں باڈیز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کیا جائے. آپ بند کمروں میں ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یہ لاگو ہوگا, تو ان کے ساتھ بٹھا کے ان کو کہیں کہ جی ہمارا مقصد جو ہے, انٹینشن جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے کسی قسم کی کوئی گفتگو کرے تو اس کے لیے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے, اور یہ طریقہ کار ہوگا اور یہ ریڈ لائن ہوگی, یہ وہ جو کچھ طے کیا جائے. ہمارے ہاں طے جو ہے وہ حکومت کرتی ہے یا مقتدر حلقے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھاگے دوڑے ہوتے ہیں. اب تو عطر من اللہ صاحب بھی نہیں ہے, پہلے تو بہت زیادہ جو ہے ایک قسم کا بیسٹین آف ہوپ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی, تو ان کی تو آگے پروموشن ہو گئی ہے, وہ سپریم کورٹ میں ہے. تو آج کل جو ہے ظاہر دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کی بھی لگی ہوئی ہیں. تو اب جو ہے اب کون پروٹیکٹ کرے گا ان چیزوں کو؟ اب آپ کو کوئی چانس ہی نظر آتا کہ بٹھایا جائے ایکٹیوسٹ کو بھی جو ڈیجیٹل رائٹس کے ہیں, جو صحافی بھی ہیں, اور تمام لوگوں کو اس کا وے جو فارورڈ ہے اب صاحب وہ یہی ہونا چاہیے کہ مل بیٹھ کے کریں, کمیونٹی کو انوالو کریں گے, اسٹیک ہولڈرز کو, تب آگے بات بڑھے گی. اگر آپ خود سے کرتے ہیں تو لوگ شکوک کی نظروں اس کو دیکھیں گے, یہ کسی کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ پہلے بھی امپرنٹ ہمیں نظر آتا تھا اور اب بھی نظر آتا ہے, اور ظاہر آگے بھی ہمیں نظر آئے گا. آپ کا ریاض بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. واپس خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عمران خان صاحب نے بات کہی ہے آج کہ ہم جیلیں بھریں گے, پہلے خبریں تھیں لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ 90 روز کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوتے, جس میں سے اوبویسلی 25 دن گزر چکے ہیں. سینٹر ولی صاحب پہلے تو آپ یہ بتائے گا اس کو کیا آخری حربہ نہ کہا جائے؟ نون لیگ چیلنج کر رہی ہے کہ اگر جیلیں بھرنی ہے تو پہلے پارٹی چیئرمین صاحب چلے جائیں جیل کے اندر. اسمبلیاں توڑنے کا غلط فیصلہ تھا تمام اندازوں کے مطابق, جو ایکسپرٹس بھی اس کے اوپر کہتے رہے, اور آپ کی جماعت کے اندر سے بھی بہت سے لوگ آف دی ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں. اس سے تو آپ کو الیکشن نہیں ملا, جیلیں بھرنے سے کیسے الیکشن مل جائے گا؟ دیکھیں جی, اس میں آپ کا سوال جو ہے اس کے جواب میں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کی فریمنگ کچھ اور ہونی چاہیے. بات ساری یہ ہے کہ آپ میرے لیے فریم کر دیں سر سوال. ہاں جی, سوال آپ یہ کریں نا کہ اگر آئین کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ایک شہری کو کیا کرنا چاہیے, ایک سیاسی جماعت کو جس کو, میں تو آپ کی فیصلے کے اوپر بات کر رہی ہوں. فیصلہ دیکھیں, بیک فائر نہیں کر گیا اسمبلیاں تحلیل کرنا سر, اسمبلیاں تحلیل کرنا بیک فائر نہیں کیا. آئی تھنک اسمبلیاں تحلیل کرنے سے یہ سامنے آیا ہے کہ کچھ حلقے ایسے ہیں, کچھ کوارٹرز اس ملک میں ہیں جو آئین کی نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں, اور آئین کی فرما برداری کرنا ہمارے آئین کے آرٹیکل 5 میں ہر پاکستانی کا, اس کی کوئی بھی مقام ہو, کوئی بھی عہدہ ہو, ہر پاکستانی کا ناقابل فرار فرض ہے. انوائلیبل obligation, obedience of the law and the constitution. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 105 اور کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 224 واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسمبلی توڑی جاتی ہے تو 90 دن میں الیکشن کرانے ضروری ہے. آپ فوکس رکھیں آئین شکنی کے اوپر اور آئین کی نافرمانی کے اوپر. باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیلز ہیں کہ جی آف کورس کورٹس کے اندر بھی پٹیشنز کی ہوئی ہیں, اور اس کے ذریعے بھی یہی صرف اس میں استدعا کیا کی جا رہی ہے کہ جو آئین میں مقررہ مدت ہے اس کے اندر الیکشن ہو, اور اگر نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے عدالتی کارروائی اور جو ہے وہ تو پٹیشنیں تو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, اور میں پر امید ہوں
کہ آئین کو برقرار رکھنا, اس کا تحفظ اور دفاع کرنا, جس کا حلف میں نے ایز پارلیمنٹیرین لیا ہوا ہے اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان نے ایز ججز لیا ہوا ہے, وہ اس کو برقرار رکھیں گے اور اس کا تحفظ اور اس کا دفاع کریں گے. they will preserve, protect and defend the constitution. اور یہ ہونا چاہیے. آئین کی بالادستی کی آج آپ لوگوں کی طرف سے جس طریقے سے آپ لوگوں کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں, ہم تو جیل بھرو تحریک جو ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, یہ تو تحریک آزادی جو ہے انگریزوں کے حکمرانی کے وقت سے جو ہے چلتی آ رہی ہے, اور پاکستان میں بھی اس کی مثالیں. تحریک پاکستان کے جو کے ساتھ موازنہ ہے پی ٹی آئی, یہ اس طرح کا تاثر دیتی ہے کہ ناؤ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, اور اس حد تک کہ وہ جیلیں بھرنے کو تیار ہیں. وہ یہ کہا جا رہا ہے, ولی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اب کوئی آپشن اور ان کو نظر نہیں آ رہا, کہ یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو کوئی آپشن نہیں نظر آ رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیلیں بھر دیں گے, یا پھر شاہ صاحب اعلان ہو نہیں جانا چاہیے تھا انتخابات کا 90 روز کے اندر اندر؟ جی دیکھیں, آئینی طور پر تو انتخابات بالکل ٹائم میں ہی ہونے چاہیے, ہم لوگ تو اس بات کے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جس سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہی ہیں, یا میرے انتہائی محترم ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انہوں نے تو, آپ نے ان کے عزائم آپ خود دیکھ لیں, کیا ہو گیا ہے ایسا کہ ایک حکومت کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا اور انہوں نے انتشار وہاں پہ بھی پھیلایا, استعفے دے دیے, پھر وہ استعفے واپس لے رہے ہیں, بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. پھر پنجاب کے پی میں ان کی حکومتیں تھیں, پروونشل گورنمنٹس تھیں ان کی, کوئی ان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کر رہا تھا, کوئی گورنر رول یا راج وہاں پہ نہیں لگ رہا تھا, اور اس کے باوجود انہوں نے ایک جو جس طرح وہ ان کا لانگ مارچ ناکام ہوا, جس میں وہ ہر جگہ گئے, لوگوں سے حلف لیا کہ بہت بڑی تعداد آئے گی, جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی بات کر دی, اور کوئی ممبر بھی تیار نہیں تھا, لیکن بعد میں انہوں نے چلے جو بھی ہوا. اب الیکشن ہو جانے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ملکی حالات کی وجہ سے کچھ دن ہو سکتا ہے جو ابھی تک ڈیٹ نہیں آئی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہو. اور یہ جو ایک پورا بیانیہ یا ایک تصویر کشی کی جاتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس سے سب ڈرے ہوئے ہیں. آپ نے اب حالیہ جو الیکشنز ہوئے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے, جس میں بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہ رہے تاکہ پی ٹی آئی بالکل سویپ کر جائے گی, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی ان کی وہاں پہ مقبولیت تھی. اسی کا امپیکٹ ظاہر ہے دیگر مختلف اعتبار سے ہے نا. وہ جو انتخابات بلدیاتی انتخابات ہیں شاہ صاحب, اس کے اوپر تو ایم کیو ایم اور وہ لوگ مان ہی نہیں رہے. آپ کے اس الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو جانے چاہیے وقت میں الیکشن, لیکن ساتھ ساتھ حکومتی جماعتیں کیس بھی بلڈ کر رہی ہیں. وزیر قانون اعظم تارڑ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہونے تو 90 دن کے اندر ہی چاہیے, لیکن اس کے بعد ہونے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں, لیکن متعلقہ اداروں کو الیکشن وقت پر نہ ہونے کی ٹھوس وجہ بتانی پڑے گی. منیب صاحب, آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جب جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ان کا اعتماد شیٹر ہوتا ہوا نظر آیا ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ اس سے پہلے یہ کانفیڈنس دکھاتے تھے کہ کسی صورت میرے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی. اس سے ایک دن پہلے تک پی ٹی آئی کے جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی تھی, اسمبلیاں وہ کہتے تھے توڑوں گا تو یہ مجبور ہو جائیں گے فوری طور پہ الیکشن کرانے کے لیے. حکومت بادرڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, البتہ دوڑیں ضرور لگی تھی نون لیگ کی. اب یہ جو آپشن ہے اس کو ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ سمجھا جائے اعلان خان صاحب کا؟ دیکھیے, جہاں تک میں عمران خان صاحب کی گفتگو جو لیٹسٹ بھی ہے سمجھ پایا ہوں, اس میں تو یہ کہ شاید وہ اب بھی اگر 90 روز کے اندر انتخابات نہ ہوئے تو اس کے بعد وہ پھر کوئی ڈیٹ دیں گے, ابھی والنٹیئرز اکٹھے ہوں گے, پھر وہ کوئی ڈیٹ دیں گے کہ کب یہ جیل بھرو تحریک اس کا آغاز ہوگا. لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ حکومت مجبور ہو جائے گی انتخابات کروانے پر اور 2 اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد, لیکن ابھی تک کچھ ایسا ہو نہیں رہا. بلکہ جو بہت سے لوگ عمران خان صاحب کے قریب ہیں, کچھ لوگوں کی تو ظاہری بات ہے وہ سیاسی طور پر بے روزگار تھے, تو ان کا تو یہی تھا کہ فوری طور پر پنجاب حکومت تحلیل ہو تاکہ جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں پرویز الہی صاحب, ان کا کام تو ختم ہو. ان کے اپنے کئی لوگوں کے مسائل تھے, انہیں سب بخوبی جانتے ہیں. اب وہ بات یہ ہے کہ خلوت میں جلوت میں لوگ کہتے تو ہیں کہ آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لی ہے. اب دیکھیے, آپ ایک نگران حکومت پنجاب کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے کچھ ایسا ابھی ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں آیا, لیکن باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, کتنا ڈیلے ہوگا, اس کی
کانسٹیٹیوشنلی وہ کتنا درست ہے یا غلط ہے وہ اس میں تو کوئی ابہام ہے نہیں. انتخابات 90 روز کے اندر اندر ہونے چاہیے. لیکن اب جو تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے, دیکھیے وہ تو پھر بڑی دلچسپ ہے. اور آپ عمران خان صاحب کے رویے سے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کی خاص طور پر نگران حکومت ہے وہ بڑی ہاسٹائل ہے اور جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو اصل پرابلم ہے عمران خان صاحب کا وہ صرف ایک ہے, اور وہ ان کی جماعت نے اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا ہے. فواد چودھری صاحب جب ریلیز ہوئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہے. جسے سادہ زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا ہمیں منہ نہیں لگا رہا. تو یہاں بھی یہی پرابلم ہے ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کا. عمران خان صاحب کی مقبولیت کتنی زیادہ تھی, انہوں نے بائی الیکشنز جیتے, سب کچھ جیتا, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتے رہے اور کہتے رہے ہیں جب تک باجوہ صاحب تھے کہ بھئی ان کو فارغ کریں, ان کو نکالیں اور الیکشن کروائیں, ان کو فارغ کریں اور الیکشن کروائیں. اب وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی چاہ رہے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہو گیا ہے؟ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت نے تو چلے کسی حد تک, لیکن خود جناب عمران خان نے باقاعدہ طور پر ایک پوری کیمپین چلائی جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے نام لیے بغیر. ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ یہ جس کو آرمی چیف بنائیں گے جی وہ تو پھر ان کا اپنا بندہ ہوگا اور یہ میرٹوکریسی کا خیال نہیں رکھیں گے. تو بیسیکلی وہ ایک شخص کو اپوز کر رہے تھے جو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے آرمی چیف بن گئے. اب ظاہری بات ہے یہ باتیں چھپی تو نہیں رہتی, اس کے اندر کون کون کردار تھا, کس نے کیا کیا کام کیا اور کس نے کیا کیا سٹنٹ پل کرنے کی کوشش کی, وہ سب بیک فائر کر گیا. اینڈ اٹ ہیز کم آؤٹ ان دی اوپن. ہم ایک کے گرد گول گول چکر گھومتے رہے لیکن سب کو پتا ہے کہ جو ہونا تھا, جس کے لیے کوشش کی جا رہی تھی وہ نہیں ہوا. پھر بہت سے لوگ وقت سے پہلے ادھر ادھر بھی چلے گئے اور سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا تھا. باقاعدہ طور پر ایویڈنس بھی کافی چیزوں کا موجود ہے. اور حکومت تو میں کہتا ہوں یہ جو جتنے بغاوت کے مقدمے ہو رہے ہیں, حکومت تو جیسے کہتے ہیں نا وہ سائیڈ کک کا کردار ادا کر رہی ہے. چلیے چھوٹا موٹا کام اپنا کر لیں گے, چھوٹا موٹا سکور سیٹل کر لیں گے, کپڑا ڈال دیا منہ پہ, ہتھکڑی لگا دی, یہ کر دیا. اصل معاملات تو کچھ اور ہے. تو عمران خان صاحب کی ایک انہولی الائنس سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے مزہ لیا. اب آج یہ حکومت ہے, اس کے پاس کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے, پولیٹیکل کیپٹل ایگزاسٹڈ ہے, لیکن اس وقت معاملات یہ بھی مزے لے رہے ہیں اس کے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کارروائیوں کو. منیب صاحب, سینیٹر ولید صاحب, آپ کی آج عمران خان صاحب آئین کا ذکر کرتے ہیں تو ایک جملے میں 20 دفعہ آئین کا ذکر کرتے ہیں, لیکن جاتے جاتے آخری دن جو اقدام, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, اسپیکر صاحب کر کے گئے, آرٹیکل 5 حیران کر دیا سب نے بلکہ سوال اٹھائے کہ کس کا مشورہ تھا. بعد میں پتہ چلا اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب تھے. تو جب عدالتیں آپ کے ریسنٹ اقدام کو غیر آئینی کہہ چکی ہیں, ریسنٹ انٹرویو میں عمران خان صاحب ایک ملبہ اور جنرل باجوہ کے اوپر ڈالتے, اس کا وہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ نیب تھا وہ آرمی چیف کے انڈر آتا تھا, ان کے احکامات پہ چلتا تھا. تو پھر تو عمران خان صاحب کو اس کے اوپر ہی سب سے پہلے تنقید کرنی چاہیے تھی کہ نیب کیسے آرمی چیف کے انڈر ہو سکتا ہے. اس وقت کے مبینہ طور پہ جو الزام ہے عمران خان صاحب کا, پرائم منسٹر کے بہت بڑے اختیارات ہوتے ہیں, انہوں نے خود کیا کیا اپنے دور حکومت میں, آج جو وہ آئین کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی, جو آپ ان کے کسی بیان کا ذکر کر رہے ہیں اور جس میں انہوں نے ایک نیو یارکر کو انٹرویو میں انہوں نے ایک اظہار رائے کیا, اس کی تو وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کچھ ایسی ان کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن اور تجربہ اس سارے وقت کا ہے جو کہ جس سے میں فیضیاب. یہ آپ کو نہیں پتا تھا سینیٹر صاحب کہ آپ کے دور حکومت میں نیب کون چلا رہا تھا؟ آپ کی اپنی انفارمیشن میرے علم میں نہیں تھا جی, میں آپ کو اپنا جواب دے سکتا ہوں. جنرل باجوہ نہیں چلا رہے تھے؟ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی, اور اگر عمران خان صاحب نے یہ بات اب کہی ہے اور ان کو اس وقت بھی یہی محسوس ہوتا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے اس وقت خاموش تھے, تو میں نے عرض کیا کہ اس کی وضاحت وہ خود ہی کریں گے, اور وہ یقیناً ان کے پاس میرے سے بہت زیادہ اس کی معلومات جو ہیں وہ ہوں گی. اور میں اس کو بلیو ضرور کرتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں. پھر سینیٹر صاحب شکوہ کیسا؟ میرا سوال یہ ہے کہ پھر شکوہ کیسا؟ آج جو چیزیں ہو رہی ہیں, آپ نے پہلے ہی بات ایسی کہہ دی تھی پروگرام میں کہ میرے لیے مشکل ہے, صاحب آپ نے کہا غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے, خان صاحب نہیں سیکھتے ہوئے نظر. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ نے ایک مثال دی کہ جی جاتے جاتے آرٹیکل 5 کا وہ کیا اور ایک ہفتے کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا, اس کے 2 دن یا اس کے اگلے دن جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا الیکشن ہو گیا. تو ٹھیک ہے نا جی, تو ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا؟ قدم تو آپ نے اٹھایا, عدالت نے روک لیا نا سر. دیکھیں عدالت نہ روکتی تو کیا ہوتا. ایک سال میں ایک ہائی کورٹس جو ہوتے ہیں پاکستان کے, اس میں ہزاروں رٹ پٹیشنیں ہوتی ہیں آرٹیکل 199, اور سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ آرٹیکل 184, وہ آئین کے نفاذ کے لیے ہی ہوتی ہیں. اور اس میں بہت سے ادارے, بہت سے حکام, بہت سے افسران, بہت سے اہلکار, بہت سی وزارتیں
ان کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو غیر آئینی قرار پاتے ہیں, قانون سازی اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو یہ تو روز کی روٹین ہے. میرا عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ اس بات پہ فوکس کریں. سر یہ کریڈٹ پھر عدالت کو جاتا ہے آپ کی جماعت کو. میری عرض سن لیں, میں نے صرف اس وقت کہا ہے کہ آپ کا فوکس صرف اس پانچویں آرٹیکل کی اس وقت کا جو تشریح تھی جو کہ ڈپٹی اسپیکر نے کی اور بعد میں وہ نہیں کیری کی, اس پہ نہ رکھیں. آپ اس وقت تشریح دیکھیں کہ آرٹیکل 105 کی تشریح کیا ہے اور آرٹیکل 224 کی تشریح کیا ہے, جس میں 90 دن سے کوئی فرار نہیں ہے. اور آرٹیکل 5 کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک طرف, آرٹیکل 224 میں الیکشن کمیشن اکیلی بھی وہ کر سکتی ہے, ڈیٹ دے سکتی ہے, اور ہائی کورٹ میں لاہور میں ان کو کہا ہے یہ, اور گورنر ہے دوسری طرف ایک آرٹیکل 105 کے نیچے, کہ ان کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ آپ کا آئین کی فرما برداری کریں گے, آپ کا ناقابل تسخیر فریضہ ہے, انوائلیبل آبلیگیشن ہے. جب وہ نہیں آبلیگیشن پوری کرتے آئین کی نافرمانی پھر آرٹیکل 6 میں چلے گی, آپ نے سب اور اسی لیے 90 دن کے اس کے وجہ سے اقدام کرنے والوں کے اوپر کوئی نہیں تنقید. تو پھر شاہ صاحب آپ یہ بتائے گا, ناصر شاہ صاحب, کہ آپ کی نظر میں جو اس وقت ہو رہا ہے, جو فواد چوہدری صاحب کا جس طرح اریسٹ ہوا, جو غداری کا ان کے اوپر مقدمہ بنا, اور کس طرح وکٹوریس قسم کی ان کی جب وہ باہر نکلے تو ایک وکٹری سپیچ انہوں نے کی, اس وقت جو پاپولیرٹی کی آپ بات کرتے ہیں, ہم اس اعتبار سے ضرور دیکھتے ہیں کہ سمپتی ضرور ان کے جو ووٹر ہے اس کی ایک بار ریفریش ہو گئی ہے دوبارہ کہ ہماری پارٹی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. آج شیخ رشید کے معاملے کے اوپر بھی عدالت نے یہ اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ مختلف شہروں کے اندر کیوں مقدمے درج ہو رہے ہیں. تو یہ کیا صحیح ٹیسٹ میں جا رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی خاص طور پہ؟ کیا آپ لوگوں سے سوال نہیں ہوگا اس حکومتی اتحاد میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں اس وقت بھی اگر جو بھی کیسز داخل ہوئے یا جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ قانون کے مطابق ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو کپڑا ڈالا گیا فواد صاحب کی منہ پہ اس کی مذمت ہم بھی کرتے ہیں, لیکن جس طرح کی کیسز ہوئے وہ کوئی قانون سے بالا تر تو ہو کے نہیں ہوئے. لیکن کیا ہوا کہ 2 دن میں منیب صاحب قطع کلام کی بات, منیب صاحب اس پہ بات کر سکیں گے بہتر قانونی طور پہ, لیکن شاہ صاحب الیکشن کمیشن کے لوگوں پہ تنقید یا ان کو دھمکی دینا مختلف قسم کے قوانین کے انڈر تو آ سکتا ہے, لیکن اس پہ سیڈیشن چارجز نہیں لگ سکتے. اب تک جتنے قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کا یہی خیال تھا. دیکھیں لیکن قانون میں کیس بنا اور الیکشن کمیشن کے ایک آفیسر نے ایف آئی آر درج کرائی, کوئی موجودہ حکومت نہیں گئی تھی وہاں پہ ایف آئی آر درج کرانے, یا خود بخود نہیں ہوئی, لیکن بہت کچھ ہوا تو تھا نا. لیکن کیا ہوا کہ فوری ان کو چھوڑ دیا گیا. اس سے پہلے ان کی حکومت میں کیا ہوتا رہا. دیکھیں خان صاحب الزامات اور تضادات کا مجموعہ رہے ہیں. ایک طرف ان کے بیانات دیکھیں, وہ کہتے تھے کہ سارے اختیارات میرے پاس تھے. نیب میں ان کے وزراء آ کے بیان دیتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے, اور دوسرے تیسرے دن گرفتاریاں ہو جاتی تھیں. پھر اب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو سارا کچھ یہ بتاتے تھے, ادارے بتاتے تھے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس طرح کے جو مختلف بیانات ہیں یہ تو خان صاحب کا رہا ہے, اس میں تو وہ بہت ماہر ہیں کہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہو رہا ہے شاہ صاحب جو ہو رہا ہے اس وقت, گرفتاریاں ہوں, آپ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کے اوپر بھی اگر مقدمات بنتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن بے شک وہ مقدمہ کروائے جا کے اور اس کو نون لیگ اور آپ کی اتحادی حکومت بیٹھ کے ڈیفینڈ کرے پریس کانفرنسز میں, یہ اچھا صحیح ہو رہا ہے اس وقت. ایک میں عرض کر دوں, جس طرح شیخ رشید نے جو بات کی یا جس طرح کی نازیبہ الفاظ استعمال کیے, پھر اس پر بھی بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ آ کے کہتے ہیں جی اس پہ ایف آئی آر کیسے بنتی ہے. دیکھیں جو قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں وہ قانون کا سہارا لیں گے نا. اس کے تو 2 طریقے ہوتے ہیں, اگر کوئی گالی دے تو جا کے اس کا منہ توڑ دو, خود جا کے اس سے لڑ پڑو, یا یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے قانون کا سہارا لینا ہے, اس نے اس طرح کا بیہیویئر کیا, اس نے اس طرح گالیاں دیں, یہ اس کی لینگویج ہے, اس پہ قانون میں ایف آئی آر کر دی جائے. تو جو پرامن شہری ہے وہ تو قانون کا سہارا لے گا نا. اب یہ قانون کا کام ہے, پھر یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو ضمانت دیتے ہیں, ختم کرتے ہیں, الٹا ری ایکشن آتا ہے جو آپ نے ابھی بتایا کہ شیخ رشید کے لیے عدالتوں نے کہا ہے. تو اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, کوئی کہیں کا بھی شہری ہو, وہ ایف آئی آر تو کرا سکتا ہے نا, اس میں کیا 2 رائے ہیں. لیکن جس طرح کا جو ایک رویہ تھا یا جس طرح ہوا ان کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ, ایسا تو یہاں کہیں نہیں ہو رہا. وہاں پہ آصف صاحب کو گرفتار رکھا گیا, ادی فریال کو ہاسپٹل سے عید کی رات کو لے جایا گیا, اور مریم صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب سے وہ ملنے گئی ہیں وہاں پہ گرفتار کیا گیا. محسن بیگ کے ساتھ کیا ہوا, اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ
تو خان صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں. اب جب بھی خان صاحب آتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان کی دور حکومت میں تو شہد اور دودھ کی ندیاں بہتی تھیں, یا ان کو پہلے کبھی حکومت ہی نہیں ملی, اب آئیں گے تو وہ بہت کچھ کریں گے. جو باتیں منیب صاحب نے کہیں, منیب صاحب نے کچھ کھل کے بات کر دی, آپ بھی ساری چیزوں کا ادراک رکھتی ہیں کہ کس طرح خان صاحب کو لایا گیا, اور لانے کے بعد اس طرح کا یہ پروجیکٹ نکلا کہ سب نے اب ہاتھ اٹھا لی اور توبہ کر لی. ناصر شاہ صاحب, میں بریک کے بعد جب آپ سے بات کروں گی تو عمران خان صاحب نے اس کو بھی مت کرا, وہ کہتے ہیں میں واحد پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیکل پارٹی ہوں جو کسی کے بلبوتے کے اوپر خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں آئی, باقیوں کو لانچ کیا گیا تھا باقاعدہ. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے گا جب ہم بریک سے آئیں گے. تو میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی, سینیٹر ولی صاحب نے کہا ہم نے غلطیوں سے سیکھا. ہماری خواہش تھی, میری ذاتی طور پہ بھی خواہش تھی کہ سیاست, ملکی معاملات, ان چیزوں کو تو عمران خان صاحب ایک بڑے آدمی ہیں, بڑے لیڈر ہیں, پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, لیکن خواتین کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں وہ یقینی طور پہ وہ اس کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہے, جو ایکسپرٹ اوپینین وہ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک بیان کو ڈیفینڈ کیا بین الاقوامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے, کل ذکر ہوگا بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو ناظرین یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بیان دیا تھا جس پہ بڑا غضب و غصہ پایا گیا تھا ہمارے ہاں صحافتی کمیونٹی میں, خاص طور پہ خواتین میں. انہوں نے کہا تھا اینکر غریدہ فاروقی کے حوالے سے کہ وہ مردوں میں جاتی ہی کیوں ہے کوریج کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے آ بیل مجھے مار کی. اس کا اثر یہاں تک پہنچا کہ کل امریکی اخبار نے جو ان کا انٹرویو کیا, نیو یارکر نے, وہاں پر ان سے یہ سوال پوچھا گیا عمران خان صاحب سے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا. بجائے کسی قسم کی اپنے الفاظ واپس لینے کے, عمران خان صاحب نے اس کو بھرپور طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو خاتون وہیں پہ موجود ہوتی ہے جہاں پہ زیادہ تر مرد حضرات کا جھمکٹا ہوتا ہے. سینیٹر صاحب, آپ جیسے لوگ بھی اس پارٹی کے اندر موجود ہیں اور خواتین بھی بہت قابل ہیں آپ کی جماعت کے اندر, آپ لوگ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں عمران خان صاحب کو, نہ صرف یہ ملک کی ریپوٹیشن کے لیے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر اتنا بڑا لیڈر ایسی بات کر رہا ہے جس کو اتنی تائید کرنے والے لوگ ہیں, ان کی اپنے ریپوٹیشن کے لیے نقصان دہ ہے, بلکہ تمام ملک کی جو خواتین اور ہمارے پیشے سے منسلک ہے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. کیا آپ اس آئیڈیا کو انڈورس کرتے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غریدہ فاروقی ہمارے اس جلسے میں کیوں گئی جہاں پہ مرد حضرات زیادہ تھے, اور آپ لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے جلسوں میں خواتین بھی آتی ہیں, فیملیز بھی آتی ہیں, تو یہ کس قسم کے بیان کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں اس کا جواب دینے سے پہلے اپنے جواب کے کچھ حصے پہ آپ کی بریک سے پہلے والی گفتگو کہے گا سر, میرے پاس ٹائم بریک سے پہلے کی گفتگو پہ جانا چاہتا ہوں. آئی ایم سوری اگر اس میں ٹائم لگ جائے تو پھر ویل ہیو ٹو اسٹے ٹو دیٹ ٹاپک. یہ آپ کے اخبار کا ایڈیٹوریل ہے آج کا, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں ہے, اور اس میں کچھ ایسی باتیں جو کی ہوئی ہیں کہ ایک تو اس کو تھک سکنڈ ہونا چاہیے, اور بجائے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کے پیچھے اپنے اس طرح کے الٹے سیدھے کیس کرے جس میں 3 دن بعد ان کو بیل مل جائے, اس کو اپنا کام پہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس کی بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ جی 31 سیٹوں پر ضمنی انتخاب کرانے کے لیے تو وہ تیار ہیں اور فٹ کر دیا ہے, لیکن عام انتخاب جو کہ آئین کا ان کا فرض بنتا ہے جو 90 دن میں کرانے ہیں, پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے اور کے پی میں صوبائی اسمبلی کے, وہ کرانے کی خوشی ہے اس بات پہ کہ آپ لوگ آج کل ڈان کا حوالہ دیتے ہیں. میں تو دے رہا ہوں, میں ڈان کے اوپر مجھے پتا نا میں ڈان پہ بیٹھا ہوں. اب میرا دوسرے سوال پہ آئے گا, آج کے اوپر گیا ہوں گا تو میں بزنس ریکارڈر آپ خان صاحب کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں جس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ بات کی. دیکھیں ایک موقع پہ میں نے سمجھا دیا, میری عرض سن لیں. دیکھیں ایک موقع پر کوئی انہوں نے ایک پریویس انٹرویو میں جب پرائم منسٹر تھے, ایک انہوں نے بات کی جس سے تاثر ملا کہ وکٹم بلیمنگ جو ہے, تاثر نہیں وہ وکٹم بلیمنگ تھی. میں وکٹم بلیمنگ والے عورتیں ایسا لباس پہنتی میں وکٹم بلیمنگ والے تصور سے تو نہیں اگری کرتا, اور اگر مجھے موقع ملے تو میری ان سے خان صاحب سے یہ گفتگو ہو تو اس کو ان کو اپنا ویو اس پہ ضرور دوں گا, کیونکہ 3-4 دن پہلے جو افسوسناک واقعہ F9 میں ہوا, ادھر بھی وکٹم بلیمنگ کی. انہوں نے بھی کہا, اس ملزم نے کہا کہ تم نکلی کیوں اس ٹائم پہ, رات کو تمہیں سبق سکھایا گیا, تو کیا فرق نہیں؟ مجھے ذرا پلیز اتنا بتا دیں, بیکاز آئی ڈونٹ ریمبر, آئی ایم ناٹ اویئر کہ غریدہ فاروقی کے ساتھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. نہیں, یہ انہوں نے جنیرک اسٹیٹمنٹ پاس کیا تھا, انہوں نے نہیں, عمران خان صاحب نے جنیرک ان کا نام لے کے, میں منیب صاحب کی طرف جاتی ہوں, وقت تھوڑا کم ہے, منیب صاحب کا کامنٹ بھی اس کے اوپر آ جائے تاکہ منیب صاحب لوگوں کے لیے اس قسم کے ٹاپکس بہت سنجیدہ نہیں ہوتے, لیکن میں بطور خاتون ہوتے ہوئے بھی میں یہ سمجھتی ہوں, اور باقی ہماری جو کولیگز ہیں ہمارے لیے بڑا سینسٹیو قسم کا معاملہ ہے. سینیٹر صاحب نے بھی ذکر کیا جو F9 میں واقعہ پیش آیا, وہاں پر جو ملزم تھا اس نے وکٹم جو لڑکی کا بیان ہے اس کے مطابق اس کو بعد میں کہا کہ تم اس ٹائم پہ نکلی کیوں ہو. کیا فرق ہے اس قسم کے ایک ملزم کے اندر اور ایک بہت بڑے جب لیڈران اس قسم کی بات کرتے ہیں تو پھر تو انڈورس کرتے ہیں وہ وکٹم بلیمنگ کو؟
دیکھیے میرے نزدیک تو اسی لیے پوچھا تھا کہ غریدہ کے ساتھ کیا ہوا, وکٹم بلیمنگ تھی کوئی وہاں پہ, ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میں منیب صاحب کے بعد, منیب صاحب ان کو کہنا وہ بتا دیں کیا ہوا تھا. میں سمجھاتی ہوں ان ہز کیس, ان ہر کیس, سوری. ہاں جی, میں اگر اس میں گزارش کروں کہ کچھ ہوا تھا یا نہیں, وہ تو چلیں بات کی بات ہے نا, میں تو اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہماری کولیگ, چاہے وہ اینکر ہوں, رپورٹر ہوں, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہوں, وہ اگر اپنا کام کر رہی ہیں اور اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کے دوران اگر وہ کسی جگہ جا رہی ہیں جو کہ ایک مردوں سے بھرا ہوا جمگھٹا ہے وہ کور کرنے جا رہی ہیں, تو یہ بات کہنا کہ جی وہ وہاں گئی کیوں ہیں یا ان کو جانا نہیں چاہیے, جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں جانا نہیں چاہیے, تو پھر تو آپ ایسی ڈویژنز کر دیں کہ جی یہ پروفیشن, اس میں خواتین کو آنا ہی نہیں چاہیے اور ان پہ پابندی لگا دیں. میرا خیال ہے یہ اپروچ نہیں. دوسری, میں اوور آل معاشرے میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے کم از کم اپنے معاشرے کے اندر, یہ جو میں نے پہلے ایک مثال دی آدھا تیتر آٹا بٹیر کی, ہمیں اپنے بچوں کی پرورش, خاص طور پر لڑکوں کی پرورش کرنے پہ بہت توجہ دینی چاہیے. اگر آپ پہلے دن سے اپنے بچوں کو, بیٹوں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کی عزت کرنی ہے چھوٹی عمر سے ہی, بہت چھوٹی عمر سے ہی, تو پھر شاید اس طرح کی جو خباثت ہے وہ ذہنوں کے اندر نہیں. لیکن منیب بھائی, گھر سے آپ جتنا بھی سکھائیں لڑکوں کو, جب ان کے وہ لیڈرز جن کی ہر بات پہ وہ منو ان عمل کرتے ہیں, جب وہ یہ بات کریں گے تو پھر کیا گھر کی تربیت کہاں گئی؟ دیکھیے پھر بچوں کے اندر اتنا شعور پیدا کریں کہ کوئی بھی لیڈر اگر ایسی بات کرے تو سب سے پہلے تو بچوں کو اس لیڈر کو ہی کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. میں شاہ صاحب کا کلوزنگ کامنٹ ہوگا. شاہ صاحب, میں مختلف ایک بات آپ سے کرنے چاہ رہی ہوں. جو اے پی سی میں شرکت کی جو بات تھی, دہشت گردی کا معاملہ بھی ہے ملک کے اندر جو سب سے سنجیدہ ایشو ہے, کچھ پی ٹی آئی نے آج پازیٹیو سائن دیا, انہوں نے کہا ہمیں باقاعدہ دعوت دی جائے, آپ لوگ ان کو لے کے آئیں گے آل پارٹیز کانفرنس میں نون لیگ کے ساتھ مل کے, دعوت دیتے ہیں آپ بھی, ویلکم کرتے ہیں اس بات کو؟ جی بالکل, اگر وہ آتے ہیں تو ان کو ویلکم کریں گے, لیکن بڑا افسوس ہوا کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا پشاور میں, اور اس میں جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بتایا بھی گیا لیکن اس میں شرکت نہیں کی گئی. کوئٹہ میں اب واقعہ ہوا ہے, دیگر جگہوں پہ ہو رہے ہیں, لیکن سیریسنس نہیں ہے. آپ جس بات کا ذکر کر رہی ہیں, یہ اس طرح کی بدتمیزی کی سیاست اور انتہائی بدتمیزی کی سیاست معاشرے میں, اخلاقی اقدار میں, یہ ابھی آئی ہیں نا. یہ غریدہ صاحبہ کے ساتھ ساتھ آسمہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ, اور بہت سارے رپورٹرز ہیں, لیڈی رپورٹرز جو ہیں بہت قابل احترام ہیں ہمارے لیے, ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھا گیا. اور آپ نے جو مجھ سے ایک رکھا تھا کوسچن پوچھنے کے لیے کہ اداروں کا جو رول تھا یا نہیں تھا, وہ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, سب مانتے تھے کہ کس طرح ان کو لایا گیا, اور ہمارے ملک کی سیاسی اس میں ایک اداروں کا رول رہا ہے, لیکن ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی لاڈلا, کوئی ایسا جس کو وہ لائے ہیں ہر طرف سے سپورٹ کر کے, وہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے, ہر طرف میں زوال پذیر ہے, تو وہ اسے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, سینیٹر ولید اقبال صاحب, منیب فاروق صاحب. ناظرین, گفتگو آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.